अस्सलाम दोस्तों, इन साइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। इमरान खान साहब ने जनाब सीवी लेकर इस्टेब्लिशमेंट के पीछे पीछे फिरने वालों की वाट लगा दी है। आज इजलास के अंदर इमरान खान साहब ने वो तमाम चेहरे ना सिर्फ बेनकाब कर दिए बल्कि वाज़ेह और दो टोक अंदाज में अपने दाएं बाएं और कुछ लोग जो सामने बैठे हुए थे उनको बता दिया कि मन पता है केड़ा केड़ा मिल रहे थे, क्यों क्यों मिल रहे थे, कितने कितने मिल रहे हैं, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है और मुझे बाईपास करने की कोशिश ना की जाए। क्योंकि इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि जनाब किसी जगह पर कोई बातचीत अगर चल रही है या किसी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की है या कोई अपना सीवी लेके पहुंच गया है और उस सीवी के ऊपर अगर किसी ने गौर करना शुरू कर दिया तो फिर यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए कोई ना कोई मुश्किल पैदा हो जाएगी। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी चल रही हैं, किसी भी केस के अंदर इमरान खान साहब की नाअहली के बारे में कोई हतमी फैसला आ सकता है और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए एक नापसंदीदा सूरत हाल है। और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ये नापसंदीदा सूरत हाल उनके सामने पैदा ना हो, ना वो मंजर से हटें और ना ही कोई दूसरा बंदा आकर इमरान खान साहब के वैक्यूम को फिल कर सके। लिहाजा जो इजलास वो इस वक्त कर रहे हैं उन इजलासों के अंदर ये जो वार्निंग है ये उन्होंने जब दी तो सब लोग हैरान हो गए, सब ने ये एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गया कि यार खान साहब ने इजलास बुलाया है, वो जो उन्होंने कॉल देनी है फाइनल कॉल जिसका वो जिक्र करते हैं, फाइनल कॉल देने के लिए या उसके इंतजामात की जायज़ा लेने के लिए उन्होंने तो इजलास बुलाया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी है। सीवी लेके कौन जा रहा है, सीवी लेके किस तरह पहुंचे, कहाँ कहाँ पे मिले, किस किस वक्त मिले, किस किस से मिले, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और इस इजलास के बाद जो लोग उस इजलास में शरीक थे बाद में जब वो बाहर निकले हैं तो उनका ये कहना था ए जरा परसों फैसल वाउडा मिले ना इन्हें सारा काम खराब किया। क्योंकि फैसल वाउडा साहब की जो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद उन्होंने यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी, बल्कि इस ब्रीफिंग से पहले वो दो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आए और आकर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जी इमरान खान साहब के जो दाएँ बाएँ लोग बैठे हैं वो सांप है, वो इमरान खान साहब को किसी भी वक्त डस सकते हैं। लिहाजा मैं इमरान खान को बार बार इन बातों से आगाह करता हूं कि ये जो आपके आस्तीन के सांप हैं इनसे आप बाखबर रहें, क्योंकि ये मौके की ताक में हैं और जिस वक्त इनको मौका मिल गया इन्होंने आपको डसने से बाज नहीं आना। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलासों के अंदर कौन कौन से फैसले किए गए, किस किस तरीके से इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटी लगाई और ये जो ख़ास अंदाज में उन्होंने बात की है कि जनाब ये सीवी लेके जो लोग फिर रहे हैं वो बात उन्होंने किस तनाजुर में की है, आपके साथ ये तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले दो और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो खबरें हैं लंदन में जो मुलाकातें हो रही हैं उसके हवाले से। ये मुलाकात जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुलाकात लंदन में जारी है। नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ 1-to-1 मुलाकात हो गई है और अब जो उनके जो तंजीमी लोग मौजूद हैं साहब ख्वाजा आसिफ वगैरह और वहाँ पर डार साहब वगैरह वो अब आपस में बैठकर ये इस वक्त जो सिचुएशन है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। इसके अंदर क्या नतीजा निकलेगा, इस बातचीत के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह आपके साथ अगले वीलॉग में शेयर करूँगा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इस मुलाकात से पहले जो कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं, कुछ वीडियोस जो सामने आई हैं वो ज़रा थोड़ी सी देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। देखने से ताल्लुक़ इस वजह से रखती हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब पिछली मरतबा गए थे लंदन में और जाकर नवाज शरीफ साहब से मिले थे तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया था शहबाज शरीफ साहब का। गले मिले थे, शहबाज शरीफ साहब ने उनके घुटनों को हाथ लगाया था, वो काफ़ी देर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के कंधे को थपथपाया था। इस तरह लग रहा था जैसे जो बुज़ुर्ग है वो अपने बच्चे से मिल रहा है, बाप अपने बेटे से मिल रहा है, इस किस्म का तासुर मिल रहा था। लेकिन आज की जब वहाँ पर वो पहुँचे हैं शहबाज शरीफ साहब तो इस किस्म का तासुर कम से कम मुझे नहीं मिला। बड़ा ठंडा ठार सा इस्तकबाल किया है नवाज शरीफ साहब ने। अगर आप वो फुटेजेस देखें जिस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मरतबा वो वार्म वेलकम नहीं था शहबाज शरीफ साहब का। और इसके अलावा जो उनकी मीटिंग की तस्वीर जारी हुई है वहाँ पर भी इसी बात का तासुर मिलता है कि नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, उनका शहबाज शरीफ साहब की तरफ रुख है, जबकि शहबाज शरीफ साहब सर झुका के नीचे की तरफ यूं करके बैठे हुए हैं और इस तरह लग रहा है जैसे हमला किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब यूं करके सर झुका के बैठे हैं। इसके साथ जब ये रवाना हो रहे थे वहाँ पर तो उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने मीडिया के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने दो चीज़ों का इस हवाले से जिक्र किया। सबसे पहले तो उनका ये कहना था
کہ یہ والا تاثر بالکل غلط ہے کہ لندن ملاقات میں جو نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات ہوگی. کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی. نواز شریف صاحب سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق نہ کوئی بات کی جائے گی، نہ ہی کوئی اس قسم کا کوئی ایجنڈا اس وقت ہے. کیونکہ یہ جیسے یہ بات سامنے آئی تھی، جس طریقے سے خرم دستگیر صاحب نے کل یہ بات کی تھی کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ بھی نواز شریف صاحب کریں گے، تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک مرتبہ پھر اس بحث کا آغاز ہو گیا تھا کہ ایک سزا یافتہ اور ایک اشتہاری شخص کس طریقے سے نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں اپنی رائے دے سکتا ہے. اور ایسا کرنا یقینی طور پر جو ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ ایک مفرور اور سزا یافتہ شخص سے اس حوالے سے بات کی جائے. یہ ان کا ماننا ہے. وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے اوپر یہ تمام چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں. لیکن اس بات کو لے کر یقینی طور پر بحث کا آغاز ہو گیا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب چونکہ یہ بحث بن گئی تھی، لہٰذا اس کی کلیریفیکیشن ضروری تھی. کیونکہ خرم دستگیر صاحب نے ماضی میں بھی جس طریقے سے ایک بیان دے دیا تھا کہ جناب ہم نے فلاں شخص کو چیف آف آرمی سٹاف بننے سے روکنے کے لیے یہ عدم اعتماد لے کے آئے تھے، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے عمران خان صاحب اپنی مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف لگا دیتے تو پھر اس کے بعد اگلا ان کا 10 سال کا پلان تھا اور انہوں نے اپنے 10 سال کے پلان پر عمل کرنا تھا، ہمیں نااہل کر دینا تھا، جیلوں میں بھجوا دینا تھا. خرم دستگیر صاحب کا یہ بیان عمران خان صاحب اپنے ہر جلسے کے اندر آج کل چلا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے تھا، یہ جو مجھے اقتدار سے ہٹانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں اپنا بندہ نہ لگا سکوں چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر. اب جب یہ والی بات شروع ہو گئی تو یقینی طور پر پی ٹی آئی کے لیے ایک اور موقع مل گیا، انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی. لہٰذا خواجہ آصف صاحب کی طرف سے یہ بات آ گئی سامنے کہ جناب اس قسم کا کوئی نہ بات چیت ہوگی آفیشیلی اور نہ ہی کسی قسم کا یہ ملاقات کا ایجنڈا ہے. البتہ ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر نومبر میں مشاورت کا آغاز ہوگا اور آرمی چیف کی تعیناتی پر وزارت دفاع، جی ایچ کیو اور وزیر اعظم مشاورت کرتے ہیں اور مشاورت کی جائے گی اور اس کے بعد اگر ضرورت محسوس کی گئی تو اتحادیوں کو بھی اس معاملے میں جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے گا. اب خواجہ آصف صاحب اس حوالے سے جو مرضی کہیں، لیکن حقیقی صورتحال یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اس اہم معاملے پر یقینی طور پر نواز شریف صاحب سے مشاورت کریں گے اور کرنی بھی چاہیے. اس کے ساتھ جو دوسری بات انہوں نے کی ہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے ہے. خواجہ آصف صاحب نے لندن میں بیٹھ کر اس بات کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ نواز شریف صاحب بہت جلد پاکستان آنے والے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ اگر وہ کل آ رہے ہیں پاکستان، وہ آج ہی آ جائیں پاکستان، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور ہمارے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. نواز شریف پاکستان کا اثاثہ ہیں اور سیاست میں اتنا بڑا اثاثہ مشکل سے ملتا ہے. نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی فیصلہ کریں جس سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہو. اب ان کی گفتگو کا یہ والا جو نقطہ ہے نا، اس پر بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جس سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہو. ایسا کون سا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جس سے ان کو خطرہ ہے کہ ہماری مشکلات میں اضافہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے، کیونکہ اگر وہ ریلیف دیں گے تو آئی ایم ایف کی طرف سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے لوگوں کے جو زخم ہیں ان کے اوپر نمک چھڑکنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے. انہوں نے دیکھیں، حیران کن بات ہے کہ آپ مثال کس کی دے رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ ہیں اور وہ 8 پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونا ہے یا کمی ہونی ہے، اس بات کا فیصلہ وہ ابھی تک نہیں کر سکے. اظہار انہوں نے کیا کہ جناب 8 پیسے کا فرق پڑے گا یا 8 پیسے قیمت میں اضافہ ہوگا یا 8 پیسے قیمت میں کمی ہوگی. لیکن جب ان سے بجلی کی قیمتوں میں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے مثال کس کی دی؟ انہوں نے جرمنی کے ساتھ مثال دی. انہوں نے کہا جی پاکستان میں اس وقت جو پر یونٹ بجلی ہے اس کی کاسٹ بن گئی ہے تقریباً، جو پہلے 100 یونٹ کا سلیب ہے 18 روپے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 6 روپے کے انہوں نے خاموشی کے ساتھ اضافہ کر دیا. ادروائز پہلے یونٹ سے 100 یونٹ تک جو پہلا سلیب تھا وہاں پر بجلی کی قیمت تھی 8 روپے 16 پیسے یا 12 روپے کچھ کر کے نا وہ قیمت تھی. لیکن اب انہوں نے 18 روپے کر دی، 6 روپے کا اضافہ کر دیا. اسی طریقے سے باقی تمام سلیبس کے اندر بھی انہوں نے اضافہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو قیمت ہے پر یونٹ بجلی کی، وہ اگر ہم ایوریج نکالیں تو وہ 24 سے 26 روپے بنتی ہے، جبکہ جرمنی میں
جو یونٹ ہے وہ پاکستانی روپوں کے اعتبار سے 256 روپے کا بنتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرمنی میں بجلی بنتی ہے، وہ پاکستانی روپوں میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو 256 روپے کی ملتی ہے ادھر، ہم یہاں پہ پھر بھی 26 روپے پہ دے رہے ہیں، یہاں پر ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ ایسے وزیر خزانہ کو یقینی طور پر جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہی ہونا چاہیے، بلکہ شاید زیادہ ہونا چاہیے، بڑی کٹ کی تجاری ہونا نہ ہے۔ بھئی آپ مثال دیں تو کم از کم کوئی انسانوں والی مثال تو دیں نا۔ آپ جرمنی کی پر کیپٹا دیکھیں اور پاکستان کی پر کیپٹا دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا فرق کتنا ہے۔ آپ جرمنی کی اکانومی دیکھیں، اپنی اکانومی دیکھیں، آپ ان کے فارن کرنسی ریزروز دیکھیں، آپ اپنے فارن کرنسی ریزرو دیکھیں، آپ وہاں کی انڈسٹریلائزیشن دیکھیں، آپ یہاں کی انڈسٹریلائزیشن دیکھیں، آپ وہاں کی جو یونیورسٹی کا ایجوکیشنل لیول ہے وہ دیکھیں، پاکستان کا ایجوکیشنل لیول دیکھیں، یار کسی جگہ پر کوئی میچ ہی نہیں ہے، کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ تو اب مثال کس کی دے رہے ہیں؟ جرمنی کی۔ اندازہ کریں نا، ایسی صورتحال میں پھر کلاس ہی ہونا بنتی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے خواجہ آصف صاحب ڈر رہے ہیں، اس چیز سے بھی ڈر رہے ہیں کہ یار اگر ہم نے عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کی، عمران خان بندے بار کرتے تھے، اسی کی کریں گے، یہی ڈر بنتا ہے نا، اور کیا ڈر بنتا ہے؟ کیونکہ عمران خان تو ہر روز فلر چھوڑ دیتے ہیں، میں بندے لے کے آ رہے ہیں، میں لے کے آ رہے ہیں، میں لے کے آ رہے ہیں، لے کے آئیں نہ آئیں، لیکن یہ ایک دباؤ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے کہ عمران خان نے بندے نکال لیے تو کیا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، وہی کہتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے ہماری مشکلات کا اضافہ ہو، یعنی ہم عمران خان کی تمام تر جو اقدامات ہیں ہم اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ ان کے خلاف جو مقدمات FIR درج ہوئی ہیں، عدالت کہے گی انہیں پھڑو تو پھر پھڑنا ہے، اپنے طور پہ ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، کیونکہ اس سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وہ جو ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے چڑھائی جو ہے وہ آگے کی ہوئی ہے۔ کل انہوں نے کور کمیٹی کا اجلاس کیا، آج دوپہر 1 بجے سے، اس وقت 5:30 بج گئے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، مسلسل وہ اجلاسوں پر اجلاس کیے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے پنجاب کی پارٹی کا اجلاس بلایا ہوا ہے، وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کو بھی بلایا ہوا ہے، وہاں پہ تمام ضلعی تنظیموں کو بھی بلایا ہوا ہے، ضلعی عہدیداروں کو بھی بلایا ہوا ہے، اور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کیا ہو رہی ہے کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ جو بندوبست ہے اس مرتبہ کیسے کرنا ہے۔ ضلعی تنظیموں سے انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ستمبر میں کال دینے والا ہوں، اور اس کال کے لیے آپ نے بندے نکالنے ہیں۔ 25 مئی جیسی کارروائی نہیں ہونی چاہیے پنجاب میں کہ بندے نہیں نکلے تھے، اس مرتبہ کال دوں گا تو بندے نکلنے چاہیے۔ اگر اس مرتبہ میں کسی کو چھپنے کا موقع نہیں دوں گا، اس مرتبہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ جناب ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہم بندے نہیں نکال سکے، اس مرتبہ ایسا کوئی کام نہیں ہوگا۔ آپ بندوں کو متحرک بھی کریں، آپ اپنی تنظیموں کو بھی مکمل کریں، لوگوں کو موٹیویٹ بھی کریں، جس حد تک میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔ اب بندے نکالنا آپ کا کام ہے، اور فائنینسز بھی اکٹھے کرنا آپ کا کام ہے۔ میں نے نہیں فائنینسز اکٹھے کرنے، آپ نے بندے لے کے آنے ہیں، ان کو گاڑیوں میں بٹھانا ہے، اسلام آباد لے کے آنا ہے، وہاں پر بٹھانا ہے، وہاں پہ کھلانا پلانا ہے، وہاں پر جو ٹینٹ شینٹ لگانے ہیں، اس کے سارے خرچے آپ نے اٹھانے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بات آج واضح طور پر بتا دی ہے۔ پھر انہوں نے وارننگ جو دی ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے، عمران خان نے خفیہ ملاقاتیں کرنے والوں کو نہ صرف وارننگ دی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس سے مل رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، میں یہ سب جانتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو چھپ چھپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل رہے ہیں، مجھے پتہ ہے وہ کیوں مل رہے ہیں، لیکن یہ بات میں ان کو بتا دوں کہ جناب یہ جو ہے نا ملنا، یہ کسی بھی صورت گوارا نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ مجھ پر اعتبار نہیں کر رہے، مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے، اور جب آپ لوگ جا کے ملتے ہیں تو اس سے نیگیٹو تاثر ملتا ہے۔ نیگیٹو تاثر یہ ملتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف میں اور بھی لوگ ہیں جو چیئرمین بھی بن سکتے ہیں، جو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، لہٰذا یہ تاثر کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے جس وقت بھرے اجلاس کے اندر یہ بات کی تو وہ کچھ لوگ ان کے دائیں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ ان کے بائیں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تقریباً یہ 5 لوگ ہیں جو ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ملاقاتیں کر کے اپنا جو CV ہے وہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ان 5 لوگوں کو تو آج بھرے اجلاس کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ تم لوگ کیا کیا کر رہے ہو، میرے پاس یہ انفارمیشن ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن ان کے پاس آئی کہاں سے؟ بلکہ ہاں مجھے یاد آیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے مل رہے ہیں ان کے بارے میں مجھے سب پتہ ہے، مجھے بائی پاس کرنے کی کوشش نہ کریں، یعنی آپ مل رہے ہیں اور بات مجھ سے بھی چھپا رہے ہیں کہ میرے ملاقات ہوئی ہے، مجھے نہیں بتا رہے،
چپ کر کے مل رہے ہیں, اندر کھاتے مل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اندر کھاتے گیم ڈال رہے ہیں نا. یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ اگر آپ عمران خان کی پارٹی میں ہیں, شہباز شریف کی پارٹی میں ہیں, آصف زرداری صاحب کی پارٹی میں ہیں, کسی کی بھی جماعت میں ہیں, آپ اپنی پارٹی کے چیئرمین کو بتائے بغیر ہی خاموشی سے نیوے نیوے ہو کے جا کے مل کے آ جائیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہیں. یہی مطلب بنتا ہے نا. اور عمران خان صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہی مطلب ہی ان کا سمجھ میں آتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. اب اس صورتحال میں جو فیصل وؤڈا صاحب کا رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ فیصل وؤڈا صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے یہ کوئی جو ان کی تلخیاں تھیں یا جو فاصلے تھے اس کو کم کرنے کی کوشش کی, اور وہاں پر ان کو یہ بتایا گیا کہ یار تو کی گلا کرنا پہ, تمہاری پارٹی کے اندر تو خود 4-5 اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں, جو وزیر اعظم بننے کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, جو پارٹی چیئرمین بننے کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں. اور فیصل وؤڈا صاحب نے اس کے اوپر نہ صرف 2 ٹی وی انٹرویوز میں اشارہ کیا کہ عمران خان صاحب کی آستین میں سانپ ہے جو ان کو ڈسنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, بلکہ جب ان کی پرسوں عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی تب بھی انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ جو ساری ان کے پاس انفارمیشن تھی وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کی. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ اسی انفارمیشن پر بیس کرتے ہوئے انہوں نے باتیں کی ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ کون مل رہا ہے, کیسے مل رہا ہے, کیوں مل رہا ہے, کیا وجہ ہے, کون سی وی لے کے گیا, کون سی وی لے کے نہیں گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصل وؤڈا صاحب کے پاس جو انفارمیشن آئی وہ انہوں نے عمران خان کو بتائی. عمران خان نے وہ بھرے اجلاس میں بتا کر سب کو یہ کہہ دیا کہ بائی پاس کرنے کی کوشش نہیں کرنی. مجھے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کرنے کی میرے ساتھ کسی قسم کی کوشش نہیں کرنی. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب جو بندہ پارٹی بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا نا سوشل میڈیا پر, خاص طور پر نیشنل میڈیا پر, وہ ابھی سائیڈ پہ ہو جائے. جو پارٹی پالیسی ہے اسی پارٹی پالیسی پہ رہنا. نے فواد چودھری کی بڑی تعریف کی, ان کا یہ دیکھو یہ ہر ایک معاملے کے اوپر میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, میری آواز کے ساتھ آواز ملاتا ہے. ایک چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے نا, ذرا میں کچھ سخت بات کر دوں, باقی سب لوگ کہتے ہیں ہم پوچھ کے بتاتے ہیں, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں, ہم نے تو سنا ہی نہیں. اشارہ ان کا شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کی طرف تھا, کیونکہ جب انہوں نے فیصل آباد جلسے کے والے سے بات کی تھی تو ان دونوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو وہ بیان سنا ہی نہیں, ہمیں تو پتہ نہیں کہ کانٹیکسٹ کیا ہے, سیاق و سباق کیا ہے, عمران خان صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے, ہمیں اس بات کا نہیں پتا. تو عمران خان صاحب نے ان کو بھی سنا دیا کہ جناب یہ جو بات میں کہتا ہوں اس کے اوپر کھڑے ہونا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. اور منیٹر بنا دیا انہوں نے کلاس کا, شیری مزاری صاحب کو منیٹر بنا دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے سارے میڈیا کو فالو کرنا ہے اور دیکھ کے مجھے بتانا ہے کہ کون ہماری پارٹی لائنز کو فالو کرتا ہے اور کون فالو نہیں کرتا. اس کے اوپر آپ نے مجھے بتانا اور پھر میں سخت قسم کا ایکشن لوں گا. یعنی عمران خان صاحب آج کے اجلاسوں میں کم از کم اس بات تک ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر رہے ہیں. وہ تمام لوگ جو پی ایم یا پارٹی چیئرمین بننے کی لائن میں ہیں ان کو انہوں نے وارننگ دے دی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پارٹی کو اب سیریس نوٹس کے اوپر جو فائنل کال ہے اس کے لیے منظم کرنا شروع کر دیا ہے. اور آج کے اجلاس میں شرکاء کا یہ بتانا ہے کہ عمران خان صاحب سپٹمبر میں ہی فائنل کال دیں گے اور اس کے بعد یہ گیم کا رخ بدلے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.